अस्सलाम वालेकुम। अभी रेडी हो गई हूँ। आज हम सब जितने भी KPK में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी CEO की समेत मेरे मीटिंग है और डिनर भी है, मैं उसके लिए जा रही हूँ। मेरा बहुत पुराना सूट है, आप लोगों को शायद याद होगा। ये जब मैं शाहिद अफरीदी को मिलने गई थी कराची में, तो उसकी बीवी ने मुझे गिफ्ट में लेके दिया था और अभी तक मेरे पास है। थोड़ा सा टाइट हो गया, मैं मोटी हुई हूँ लेकिन बहुत प्यारा सूट है और मैं जब भी ये पहनती हूँ मुझे शाहिद अफरीदी की बीवी याद आती है। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। वो मुझे बहुत पसंद है, शाहिद अफरीदी की बीवी, क्योंकि बहुत ही हया वाली और बहुत ही अच्छी औरत है। उसकी बेटियाँ भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सूट मैं जब भी पहनती हूँ मुझे वो याद आ जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, मैं और जीशान, उस डिनर पे। पापा खान की अलग से कोई किसी के साथ मीटिंग है तो वो नहीं जा रहा मेरे साथ, और वो इस किस्म की मीटिंग में थोड़ा सा बोर भी हो जाता है, क्योंकि हम आपस में जैसे कि सेम काम करने वाले हैं और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिव है। तो हम इंशाल्लाह इसमें जा रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, बल्कि मेरी क्या नाफिया की भी है वो दोस्त, सुमैया की भी है, मलिया की भी है, नौशीन, उसकी बेटी की शादी है। निकाह पे हम UK में गए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अब स्वात में उसकी शादी है तो मेहंदी है और शादी है। कल मैं उसकी शॉपिंग के लिए जाऊंगी, अपने लिए 1-2 सूट लूँगी। मैंने वैसे कहा था कि मैं कुछ भी नहीं ख़रीदूँगी क्योंकि मेरे कपड़ भरे हुए हैं कपड़ों से, लेकिन अब शादी है तो ख़रीदने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उसकी शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। आज का पूरा दिन मेरा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में गुजरा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से टीचर्स को और स्टूडेंट को ट्रेन किया कि कैसे आप लोग फेशियल करोगे, कैसे मैनिक्योर पेडिक्योर, क्योंकि हम लेवल 1 और 2 ब्यूटी एंड हेयर भी सिखा रहे हैं और मेकअप भी। तो इंशाल्लाह मेरे होते हुए ये भी इनको मैं, मेरा एक सदका जारिया हो जाएगा कि मैं इनको सिखा रही हूँ। वैसे टीचर्स हैं लेकिन मैं UK की स्टैंडर्ड पे उनको सिखाना चाहती हूँ। तो वो भी आज किया और आज सारा दिन उसमें गुजर गया। पहले ब्यूटी का सारा प्रोडक्ट लिया, फिर उनको पूरी क्लास दी, टीचर समेत सबको क्लास दी। तो अल्लाह ताला इसको, मेरी इस खिदमत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए कबूल करें। और अभी इंशाल्लाह सुबह से भूख लगी हुई थी, कुछ नहीं खाया, एक सिट्टा खाया है, एक कोन, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। और अब इंशाल्लाह डिनर है तो चाइनीज़ जा रहे हैं मेरे बचपन के रेस्टोरेंट में, क्योंकि मेरा अब्बू हमें लेके जाया करता था और मेरे भाई मुझे लेके जाया करते थे इस रेस्टोरेंट में। हम पूरी फैमिली को यहाँ का सूप बहुत पसंद था, बल्कि मेरी भाभीयों को भी बहुत पसंद था। तो हम वहाँ जा रहे हैं, हांगकांग मॉल रोड पे ये रेस्टोरेंट है चाइनीज़। अगर आप भी पेशावर में हो तो यहाँ ज़रूर जाइए और इनका स्पेशल सूप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब वहाँ जा रहे हैं, चलिए आइए मेरे साथ। जी, तो वापस आ गई थी रात को डिनर से। हमने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे सब जितने भी बहन भाई आए थे ऑर्गेनाइजेशन के, वो यानी कि मीटिंग के साथ साथ मुझसे भी मिलने आए थे, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये सब मुझसे मिलने आए हैं। और यकीन करें उन्होंने मेरा इतना एहतराम और इतनी मोहब्बत दिखाई कि मैं तो बिल्कुल अमेज़ हो गई थी। तो फिर हमने चाइनीज़ खाया। मैं वहाँ सॉरी आप लोगों के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, मेरा ख्याल था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन वहाँ पे सब थे, बहुत गपशप लगा रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में बातें थी, चैरिटी के बारे में, चैरिटी अकाउंट के बारे में, इन सब की इतनी बातें थी कि मुझे वो फ़ोन निकाल के या कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन फिर बाद में अफसोस भी हुआ कि क्योंकि वो सब कह रहे थे कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं, तो सब तो नहीं लेकिन उनमें से ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं। फिर वही रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा फ़ैन भी मिल गए, जो मुझे फ़ैन तो मैं हमेशा नहीं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मेरी मीडिया फैमिली, वो भी मिल गए थे। तो उन्होंने भी इतना प्यार किया। एक तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी CEO फ़ोटो ले रहे थे, इस तरफ मेरे जो YouTube फैमिली या मीडिया फैमिली है
وہ آ کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فوٹو لے لے یہ لے لے. تو کافی انٹرٹینمنٹ ہوئی, کافی فوٹو لیے گئے, کافی پیارا سا فنکشن تھا. ہم نے شاشلک اور چائنیز رائس, فرائیڈ رائس اور نوڈلس کھائے اور چکن کورن سوپ بھی پیا. تو بہت ہی امیزنگ تھا. اور میں مسٹ بھی کہوں گی کہ ان میں ایک زاری باجی ہے, کافی ہم سب کی بڑی باجی ہے آرگنائزیشن میں, وہ بھی اپنی چیریٹی چلاتی ہے. اس نے یہ سب پروگرام ارینج کیا تھا اور بہت ہی مزہ آیا. پر میں سوری ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ نہیں کر سکی. آتے ہی میں نے اپنا یہ خلقہ پہنا. آج کا خان اس کو خلقہ کہتا ہے خلقہ پھر پہن لیا. میں بس یہ پہن لیتی ہوں تو اسی میں گھومتی رہتی ہوں. جو پجامہ ہے وہ میں اس میں زیادہ پی جے میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں, لیکن کیونکہ گھر میں لڑکے کام کرتے ہیں تو میں پھر اس قسم کی ڈریسز زیادہ پہنتی ہوں, حالانکہ میں کمفرٹیبل اپنی پی جے میں ہوتی ہوں. تو بس ابھی صبح ہے, صبح کا ٹائم ہے. ابھی ہم انشاءاللہ ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد انشاءاللہ پھر وہی ہماری روٹین ہوگی. ہم جائیں گے وومن امپاورمنٹ سینٹر, وہاں کچھ کام ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ڈسٹریبیوشن کرنی ہے آٹے کی, اس کا سارا ارینج کرنا ہے انشاءاللہ. وہ تو ہم نے گاؤں میں کرنی ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم نے گاؤں بھی جانا ہے, وہاں بھی آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائے گی. سوری, جب سے آئی ہوں 4 ویک ہو گئے, جب سے آئی ہوں 1 منٹ مجھے نہیں ملتا کہ میں آپ لوگوں کو ریسیپی ڈال کے دے دوں یا ولاگ بناؤں. یہ میرے خیال میں 4 ویک میں میرا صرف تیسرا ولاگ ہوگا جو میں اپلوڈ کر رہی ہوں. تو میں معافی چاہتی ہوں, میرا دل چاہتے ہے ہر روز آپ لوگوں کے لیے ولاگ بناؤں, لیکن بالکل ٹائم نہیں ملتا. تو انشاءاللہ ابھی ٹائم نکالوں گی اپنے لیے, آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں سے زیادہ دور میں نہیں رہ سکتی ہوں, لیکن ابھی انشاءاللہ یہ شادی بھی آ رہی ہے. میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ UK سے آ رہی ہے, اپنی بیٹی کی شادی پہ نوشین آ رہی ہے. اس کا بھی انشاءاللہ کپڑے وپڑے لوں گی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن ابھی تو ٹائم نہیں ملا. تو ابھی خیر 1 ویک ہے شادی میں, انشاءاللہ پھر وہ کروں گی. تو چلیے میں ناشتہ کرتی ہوں, پھر باقی کی گپ شپ لگاتے ہیں. ناشتہ کیا, پھر گئے, لیکن ناشتہ گھر میں نہیں کیا, ناشتہ باہر کیا. کیونکہ جب میں نیچے گئی تو میں بھول گئی تھی رات کو آٹا گوندنا, اور میں نے کہا اب میں آٹا گوندوں گی, پھر پراٹھا بناؤں گی, پھر ایگ فرائی کروں گی. تو میں نے خان کو کہا اس سے اچھا ہے ہم باہر کہیں جا کے راستے میں ناشتہ کر لیں. تو پھر ہم چلے گئے. تو راستے میں گلوریا جینز آتا ہے, شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ گلوریا جینز کافی مشہور کیفے ہے. تو میں وہاں گئی, میں نے کہا چلو میں گرین ٹی پی لوں گی, کیونکہ پاکستان آ کے میں گرین ٹی زیادہ پیتی ہوں. میرا کوبی اندر چلا گیا, کوبی کم آؤٹ. تو خان کو میں نے کہا کہ چلو ہم کچھ پراٹھا شراٹھا کھا لیں گے. وہاں گئے, ہم نے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگ ناشتہ کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بالکل کرتے ہیں. جب ہم بیٹھ گئے, مینیو آیا, میں نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے, پلیز میرے لیے بلو والا ناشتہ بنائے. مجھے پلین ناشتہ اور فروزن ناشتہ سخت برا لگتا ہے. پراٹھا سوری, آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو کہ میں نے کتنے بلاگ میں بتایا بھی ہے شاید کہ میں یہ ریڈی میڈ پراٹھا پسند نہیں کرتی ہوں. اینی وے جب وہاں گئے تو میں نے کہا چلے میرے لیے گرین ٹی لے کے آئے. تو کہتے ہیں اچھا مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ لیکن میں نے کہا لاچی کے ساتھ لے کے آئی. تو کہتے ہیں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ لاچی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, آپ کا ریسٹورنٹ ہے, لاچی تو ہونی چاہیے. میں نے کہا آپ لوگ کرتے بھی گرین ٹی ہو تو گرین ٹی میں تو لاچی ڈلتی ہے. خیر پھر میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں نے کہا ٹی کینسل کرے, چلے آپ کے پاس ویلینا لاٹے ہے وہ لے کے آئے. تو میں نے کہا پراٹھے کی ایک آلو کا پراٹھا لے آئے اور ایک پلین پراٹھا. میں نے کہا پلیز آپ ذرا کوشش کریں مجھے بلو والا پراٹھا بنا کے دیتے. ہم اکثر ریسٹورنٹ میں کہہ دیتے ہیں, UK میں بھی کہہ دیتے, کہتے ہیں ہم تو بلو والا پراٹھا نہیں کرتے. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے؟ کہتے ہیں ہم تو وہ ریڈی میڈ پراٹھے ہوتے ہیں فروزن, وہی کرتے ہیں. سوری ابھی آج میرے بہت آنکھیں جل رہی ہیں, بہت زیادہ میری آنکھوں میں جلن ہے, میں کھول بھی نہیں سکتی ہوں. لیکن میں نے کہا آج یہ بلاگ میں ضرور ڈالوں گی, اس لیے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. تو میں نے کہا اچھا پھر فروزن پراٹھے, کہتے ہاں ہم صرف فروزن پراٹھے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں نے کہا اچھی بات نہیں ہے, آپ لوگ نے لکھا ہے کہ پاکستانی آملیٹ, تو پاکستانی آملیٹ کے ساتھ تو پاکستانی پراٹھا بھی ہونا چاہیے. اینی وے تو آرڈر کیا, ایک پاکستانی آملیٹ اور ایک آلو پراٹھا وہی ریڈی میڈ, اور ایک پلین پراٹھا بس وہی, اور ایک
میں نے ایک لاٹے آرڈر کی. پھر خان کی چائے کا پوچھا کہ ان کو تو پاکستانی چائے چاہیے تھے. ہم پاکستانی چائے نہیں کرتے, ہم انگلش چائے کرتے, ٹی بیگ والی کرتے. میں نے کہا بے شک ٹی بیگ والی ہوتی ہے لیکن دودھ پتی کہتے وہ تو ہم نہیں کرتے. میں نے کہا چلو پھر کیا ہو. تو میں نے خان کو کہا جو ہے بس. میں نے کہا اچھا بس یہی لے آؤ. جب وہ لے آیا تو 2 پراٹھے چھوٹی چھوٹی سے, وہ شانہ پراٹھے جیسے پراٹھے تھے, سوگی بالکل, اور جیسے کہ آئل میں لپڑے ہوں. اور پھر لے کے آیا آملیٹ. آملیٹ بہت نائس تھی, لیکن آملیٹ کے ساتھ سائڈ میں انہوں نے 2 بریڈ کے پیس سلائس کر کے رکھے ہوئے تھے, جو کہ تک نہیں بنتی کیونکہ پاکستانی آملیٹ کے ساتھ پاکستانی کوئی چیز ہونی چاہیے. اور کافی لے کے آیا لاٹے. تو وہ میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ لاٹے ایسی تھی جیسے کہ چینی کے ڈبے میں کسی نے دودھ ڈالا ہو. حالانکہ میں گلوریا جینس پہلے بھی اسلام آباد میں, لاہور میں بھی گئی ہوں. یہ گلوریا جینس ہماری پشاور میں بالکل اقرا یونیورسٹی کے پاس ہے. تو میں ان میں 2-3 دفعہ ایسے انگلش کھانا کھا چکی ہوں, مجھے اچھا بھی لگا تھا. لیکن آج کی ساری کہانی سناؤ کہ آج ایکسپیرینس اتنا خراب ہوا ہے کہ میرے سر میں درد تھا. میں جاتے ہی مجھے ناشتہ ضرور کرنا ہوتا ہے, ناشتے کے بغیر میں نہیں رہتی ہوں. وہ جب لے آیا میں نے کہا اب رزق ہے, اب کھانا پڑے گا. کھا لیا, اس کو بس کھا کیا لیا, ٹھوس لیا, کیونکہ میں نے بھی ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے, خان پاپا نے بھی ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے. تو وہ سب ایسی ہے کہ فوڈ کے ساتھ کھاؤ. بس وہ کھا کے تو پھر ہم بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا. تو 2 بندے کھڑے تھے, بس سارا خالی تھا. اور کوئی ان میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ انسان کہے کہ ہم کسی ریسٹورنٹ میں آئے ہیں. تو بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوئی کہ اگر ان کے مالک کو پتہ چلے کہ یہ اس قسم کی کرتوت کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ہر ریسٹورنٹ کا یہ ایک بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ اپنے گاہک کو جانے نہیں دیتے ہیں, اپنے کسٹمرز کو, اور وہ ان کے لیے سارا کچھ جو وہ مانگتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں. لیکن اس لڑکے کا تو بیچارے کا نہ بات کرنے کا موڈ تھا, ایسے لگ رہا تھا کسی نے زبردستی اسے کام پہ لے کے آیا ہو. تو ہر چیز کے لیے وہ یہی کہتا تھا یہ ہم نہیں کرتے, یہ ہم نہیں کرتے. تو میں نے کہا پھر مینیو میں کیوں ہے بھائی, مینیو میں پھر تم لوگ لکھو نا فروزن پراٹھا, یہ کیوں لکھا ہے آلو پراٹھا, تو یہ پراٹھا تو لچھا دار پراٹھا, جبکہ تم لوگ کچھ ایسا کرتے نہیں ہو. لیکن چلو وہ والا پراٹھا بھی تھا, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو صحیح تو پکا لیتے. وہ ایسے تھا کہ اس سے آئل ڈرپ ہو رہا تھا. تو تھوڑا سا ہوا کہ اتنی وہ میری امی والی بات, بڑے دکان پھیکے پکوان کے کیا ایسا کچھ ہے. تو وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہو کے پھر میں چلی گئی. ہمارا ایک خان کا دوست ہے, تو وہ یہ جو پتہ نہیں کون سا عدالت ہے اس میں وہ رجسٹرار ہے. تو اس نے کہا کہ میرا جو جج ہے وہ تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اتنی ایک عورت آ کے چیریٹی کا کام کرتی ہے. تو پھر ان سے تھوڑی سی ملاقات کی. وہ بیچارے بھی بہت ہی نائس انسان تھے, بہت ہی پرہیزگار قسم کے, بہت ہی ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ہی شفیق انسان ہو. ان سے تھوڑی سی ملاقات کی تو انہوں نے شکر ہے چائے کافی پلا دی, اور ساتھ میں آرگینک بسکٹ انہوں نے کھلا دیے کہ میں صرف آرگینک کھاتا ہوں, کہتے میں اور کچھ چیز نہیں کھاتا ہوں. تو اس کا مزہ آ گیا تھا کافی کا. تو پھر الحمدللہ پھر ہم گئے سینٹر میں گئے. سینٹر میں بھی مغز خوری, ہر روز مغز خوری ہوتی ہے. میں حیران ہوں کہ جب کوئی ایک سٹاف رکھے, اس سٹاف کی جو ذمہ واری ہے وہ ذمہ واری اسے کرنی ہی چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستان میں یہ کیا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان میں ایک چیز ہے کہ آپ کام کے لیے انسان رکھو گے اور پھر اس انسان کے لیے آپ دوسرا انسان رکھو گے کہ وہ اس پہ نظر رکھے. میری امی ایک بات کہتی تھی کہ نوکر اور نوکر کے آگے چاکر. تو دل میرا 4 ویک میں ٹوٹے ہو گیا. یعنی کہ اس سینٹر میں 1.5 لاکھ سے کبھی کبھی تو 2 لاکھ اور 3 لاکھ بھی لگ جاتے ہیں. اور اب تو اس مہینے تو کوئی 12 لاکھ اس سینٹر پہ اور اس پہ لگے کہ سولر لگایا, یہ کیا وہ کیا. یہ
نہ کوئی مشینوں کا خیال کرتا ہے، نہ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یو پی ایس خراب ہو جائے گا، نہ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ کیمرے بند ہیں، کیمرے آن ہیں. کسی چیز کا، ہر چیز کا مجھے خیال کرنا پڑتا ہے. تو جب سے میں آئی ہوں میں نے سولر کا کیا. چلو سولر تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ تو میں نے ہی کرنا تھا، لیکن کیمرے بند ہو جاتے تھے، کیمرے کام نہیں کرتے تھے. پھر سارے دروازوں کے کنڈے شنڈے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، کچن کا نل ٹوٹا ہوا تھا. یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ میرے لیے پڑی ہوتی ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹ ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، جب تم لوگ سٹاف ہو اور تم لوگوں کی ڈیوٹی ہے یہ کرنا، اور یہ کوئی گورنمنٹ جاب بھی نہیں ہے، یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس پہ ہم اپنے جیب سے بھی پیسے، اپنے جیبوں سے پیسے لا کے لگاتے ہیں. تو تھوڑا سا تو ان پیسوں کی قدر کرو، احترام کرو، کیونکہ زکوٰۃ اور خیرات کے ہمارے پیسے ہیں. تو بہت زیادہ دل دکھی ہو گیا کہ کوئی بھی وہاں پہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا تھا. تو بہت زیادہ اداسی ہو گئی. جو کچھ لڑکیوں سے میں نے ایگزام لیا، ان کے 5-4 مہینے ہوئے تھے اور ان کو ککھ بھی نہیں آتا تھا. تو میں تو ایسی نہیں ہوں، میں تو کہتی ہوں کہ میں ایک لڑکی پہ میرا کم سے کم 1 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، ان کو سکھانے کا، ان کو سارا کپڑا ان کو دیتی ہوں، سکھاتی ہوں ان کو، ان کا فری پڑھاتی ہوں، فری سارا کچھ ہے ان کی تعلیم. تو اب اس اتنے لاکھوں روپے لگا کے بھی اگر وہ لڑکیاں 5 مہینے میں کچھ بھی نہ سیکھے تو دکھ تو ہوتا ہے نا. تو آج سارا دن اس بکواس میں گزر گیا کہ میں نے کہا بس اب آپ یقین کریں کہ اس گرمی میں کھڑی ہو کے میں ان کو بیوٹی کی لیسن دے رہی ہوں. حالانکہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے سٹاف ہوں اور اس کے باوجود جو سی او ہے یا جو بھی ہے، بڑا ہے، ہیڈ ہے، جو بھی ہے، وہ آ کے وہ خود لیسن دے. تو اللہ تعالیٰ میرا اس دنیا میں اس کا اجر مجھے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب کو اس کا اجر دے کہ اس گرمی میں سارا دن کھڑے ہو کے ان کو بیوٹی کی کلاس بھی دے رہی ہوں، سوئنگ کی کلاس بھی دے رہی ہوں. تو سر میرا بہت چکرا گیا ہے. سر یقین کریں میری یہ جگہ ٹوٹتی ہیں، اور اسی وجہ سے میرے آج بالکل آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. میں ذرا سا آنکھیں اوپر کرتی ہوں تو اس میں ایسے ہوتا ہے. میں ذرا بس نیچے دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں ٹھیک ہے، تھوڑی سی میں آنکھیں کھولتی ہوں تو ایسے چھپتا ہے کچھ. تو اس لیے میں کیمرے کی طرف زیادہ دیکھ بھی نہیں رہی ہوں کیونکہ میری آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے. تو اتنا سب آج مجھے خان سے بھی بہت ڈانٹ پڑی کہ سب تمہاری وجہ سے ایسے ہے، تم سب کے ساتھ بہت سافٹ ہو اور تم سب کو بچہ کرتی ہو اور کسی کو اس کی ڈیوٹی نہیں یاد دلاتی. تو خان سے بھی مجھے الٹی ڈانٹ پڑی. پھر مجھے جو سر حبیب ہے جو یہاں پہ میری غیر موجودگی میں وہ والنٹیئر ڈائریکٹر ہے یہاں پہ ماما ویلفیئر آرگنائزیشن کا، ان سے بھی مجھے ڈانٹ پڑی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ سب کی روک دو کہ یہ کام شروع کر دے. میں نے کہا میں تنخواہ نہیں روک سکتی، میں تو ان کو اگر 1 کو تنخواہ ہے تو میں ان کو 31 کو یا 30 کو دیتی ہوں. تو بس ان سے بھی ڈانٹ پڑی. خان سے تو بہت زیادہ ڈانٹ پڑی کہ یہ میں سختی نہیں کرتی ہوں. میں نے کہا میری نیچر میں سختی نہیں ہے، میں کیا کروں. اور میرے خیال میں آج کل بس ڈنڈے کا زمانہ ہے. بٹ ڈنڈا اٹھاؤ تو کام ہوتا ہے، ڈنڈا نہ اٹھاؤ تو کام نہیں ہوتا. کیونکہ میرے تو لیکن ایک بات ہے، میری یو کے میں میرے ساتھ 1000 سے زیادہ لڑکیوں نے کام کیا، پر آج تک وہ میری عزت کرتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ حالانکہ کیمرے لگے ہوتے تھے لیکن میں نے کبھی کیمرہ چیک بھی نہیں کیا تھا. کبھی میری 1 پاؤنڈ کا بھی انہوں نے کبھی ضائع نہیں کیا. اس میں بہت لڑکیاں ہیں لیکن جو مجھے یاد ہے میں بتا دوں گی. ایک میں چھٹکی کہتی تھی، کشف تھی، ایک کو میں الماس نام تھا، میں املی کہتی تھی اس کو، وہ تو خیر دنیا میں فرشتہ تھی. ایک مریم آج تک کہتی ہے کہ مما میں جو کچھ بھی ہوں میں آپ کی وجہ سے، وہ مجھے باجی کہتی ہے، باجی میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے. اسی طرح ایئرپورٹ پہ مجھے ایک شاہی بیوٹیشین کی میری خٹک ہے، حالانکہ کوالیفائڈ ٹیچر تھی پاکستان کی، لیکن حالات کی وجہ سے وہاں آ گئے تھے. ان کی ساری فیملی مجھے ملی تو وہ کہتے ہیں ہمیں اب بھی یاد ہے کہ آپ نے کیسے ہماری مدد کی تھی. تو یقین کریں کہ کبھی بھی یو کے جیسے ملک میں جہاں اسلام بھی اتنا زیادہ نہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ کبھی مجھے کسی نے، کتنے سٹاف ہمارے ساتھ گزر چکے ہیں جس میں پاپا کے ساتھ، میرے ساتھ ہم گھر بناتے تھے، ان میں بلڈرز اور کتنے
یعنی ہماری بزنسوں میں، ٹیک اوے میں، ہمارے بیوٹی سیلون میں، میرے بوتیک میں ہزاروں لڑکیوں نے کام کیا ہے، کیونکہ میرا بزنس 30 ایئر چل رہا تھا اور خان کا بزنس تو 45 ایئر سے چل رہے تھے. لیکن میرے ساتھ کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ ان کی ڈیوٹی اور انہوں نے پوری نہیں کی. ان کو یہ تھا تم لوگ یہ کام کرو گے، بس وہ وہی کام کرتے تھے، بلکہ زیادہ کرتے تھے. اکثر گھنٹہ لیٹ چلے جاتے تھے، آدھا گھنٹہ ارلی آتے تھے. یہ تو اگر 9 بجے ٹائم ہے تو یہ بس 9:15 ہی پہنچیں گے، اور اگر 5 بجے جانا ہے تو 4:45 ہی جائیں گے. تو تھوڑا سا آج جو غصہ آ گیا تھا مجھے. میں تو کبھی کسی کو غصہ نہیں کرتی ہوں، پر آج میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی، اور آج مجھے تھوڑا سا ہوا کہ واقعی میری جو سافٹ طبیعت ہے اس سے مجھے بہت نقصان مل رہا ہے. تو پاپا کے ڈانٹنے کا اور حبیب سر کے ڈانٹنے کا تھوڑا سا مجھ پہ اثر ہوا ہے، لیکن دل بہت خفا ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو میں اولاد کی طرح سمجھتی ہوں وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتے. آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتانا کہ کیا جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، سوائے ذیشان کے اور جو ہمارے گاؤں میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ذیشان ہے یا بلال ہے. یہ لوگ جو ہے یہ بہت ہی آنیسٹ ہے اپنے کام کے ساتھ. ذیشان ہے وہ، اس کو میں اگر آدھی رات کو بھی کہوں تو وہ مجھے انکار نہیں کرتا، اس کی موڈ خراب نہیں ہوتا، وہ مجھے تکرار نہیں کرتا. حالانکہ میں بہت انصاف کرتی ہوں الحمدللہ. میں جو کھاتی ہوں میں وہ ذیشان کو دیتی ہوں. میں جو ہم پہنتے ہیں ہم ذیشان کو اچھا پہننے کے لیے دیتے ہیں، اچھا کھانے کے لیے دیتے. اسی طرح بلال کو بھی اسی طرح، اور بھی کریم، یہ سب جو ہمارے ساتھ ہے ان سب کو ایسے کرتے ہیں. لیکن سینٹر کے جو سٹاف ہے انہوں نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں تو کبھی بھی ان کو کوئی بد دعا نہیں دوں گی اور کبھی بھی ان کا برا نہیں چاہوں گی. میرے لیے تو وہ بھی اولاد کی طرح ہے. لیکن اگر دل کی جو آہ ہوتی، کہتے وہ عرش مولا تک پہنچتی ہے نا، تو اگر عرش تک پہنچ گئی ہے آہ، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کیسے پیارے گھر میں رہتی ہوں، یو کے میں میری لائف کیسی ہے. میں وہ سب چھوڑ کے اس گرمی میں سڑنے کے لیے ان غریب لوگوں کے لیے آئی ہوں. یعنی کہ ابھی بھی اتنی گرمی ہے کہ آج بھی 35 ٹیمپریچر تھا، اور اس کے باوجود اگر مجھے وہ ٹارگٹ میں اچیو نہ کروں تو مجھے بہت زیادہ فرسٹریشن ہو رہی ہے. مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے. کہ یہ تو ایک فلاحی ادارہ ہے، اس میں تو سٹاف کو چاہیے کہ اپنی جو تنخواہ ہے اس سے بڑھ کے کام کرے کہ ہمارا اس دنیا میں کام آئے. لیکن میں نے پاکستان میں نوٹ کیا ہے اس دنیا کا غم کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ غم نہیں ہے کہ وہ دنیا ہے. بس ان کو یہ ہے کہ اس بندے کی جیب سے میں نے کتنے پیسے نکالنے ہیں اور کتنے آرام سے نکالنے ہیں. کہ مجھے کام دو پر میں آرام کروں گا، باقی یہ پیسے مجھے تم بس صرف آرام کرنے کے لیے دو. تو سوری، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں، یہ بھی شیئر کر لی ہے. لیکن آپ لوگوں سے میں مشورہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتانا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے کہ انسان اپنی ڈیوٹی پہچان لے. یعنی اگر میری کوئی ڈیوٹی ہوگی نا تو میں اس ڈیوٹی کو پورا کروں گی. میں اس میں 1% بھی خیانت نہیں کروں گی، کیونکہ وہ 1% خیانت میرے پوری تنخواہ کو حرام کر دے گا. میرے خیال میں یہ ہے. تو یہ بات ہے، تھوڑی سی دکھی ہوئی تھی. اینی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ شریک کیا. چلے ابھی میں جلدی سے یہ ولاگ اپلوڈ کروں، اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سارے نہیں، میرے کوئی نیرلی 56,000 فالوورز ہیں. سارے نہیں، لیکن جو 7,000 میرے فالوورز ہیں وہ میرا کلک کر کے یہ میرا ولاگ دیکھتے ہیں، اور ان 7,000 کے لیے میں یہ ولاگ بناتی ہوں. تو لو یو آل، لو یو سو مچ. اور اسی لیے میری آنکھیں آج کھل نہیں رہی ہیں، پر ان 7,000 کے لیے یہ ولاگ میں بنا رہی ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ سب میری دعاؤں میں ہو. اور پلیز 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 میری چیریٹی کے لیے بھی دعا کرنا کہ مجھے اس میں اچھے لوگ ملے، اور ویسے لوگ ملے کہ ان کا عقیدہ، ان کا دل اللہ کے لیے ہو. کہ مجھے تھوڑی سی ہیڈ ایک ہو گئی، کبھی کبھی ہیڈ ایک اس چیریٹی دے دیتے تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب کچھ بند کر کے بس چلی جاؤں یو کے. لیکن پھر میں کہتی ہوں شاید یہ میرا امتحان ہو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے جج کر رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں کتنی پانی میں ہوں، تو میں واپس کرتی ہوں. اینی وے، سی یو ان نیکسٹ ولاگ. کل تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.